बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अब तक के जितने भी आपके पेपर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे हो चुके होंगे। आखिरी पेपर है उर्दू का, तो उर्दू के हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है जिसमें कि बताया गया है कि हमने पेपर को लिखना किस तरह है, पेपर को जो लिखने का तरीका है वो कैसा है। आज गैस बताने से पहले काफ़ी सारी अहम बातें आपके साथ शेयर करनी है, इनको आपने तवज्जो से सुनना है क्योंकि उर्दू का जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ वगैरह की तरह का सिस्टम नहीं होता, ना ही इंग्लिश की तरह का होता है क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते, टोटली थ्रू आउट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और लिखना होता है। और बोर्ड का फार्मूला 80% का है। 20 नंबर पूरे हम हासिल कर सकते हैं मारूजी में, लेकिन उसके बाद 80% से ज़्यादा नंबर आ जाएं तो ये समझ लें ये आपका गुड लक है, ये पेपर चेक करने वाले का अच्छापन है। वरना कोशिश यही होती है कि वो 80% मैक्सिमम देते हैं, इससे कम कर सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो टोटल 84 मार्क्स बनते हैं। अगर इससे आप ज़्यादा पहुँचते हैं 92, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनके 94, कई कई स्टूडेंट्स तक जो है वो आ चुके हैं, कई कई सेशंस में आ चुके हैं, कोई एक सेशन की बात नहीं है। लेकिन जो बातें आपको फिलहाल बताना मकसूद हैं उनको आप समझ लें। हमारा जो उर्दू का पेपर है इसमें 3 बातें आपने अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले तो नंबर 1 कि आपका पेपर पहले देखा जाएगा, यानी आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो किस तरह की है, ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। उसके बाद आपकी राइटिंग का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे ये पढ़ा जाएगा कि आपका मवाद किस तरह है। अब जब मैंने पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें मैंने ये बताया है कि हमने तरतीब क्या रखनी है, क्योंकि अगर आप पहले खुलासा लिखते हैं सबक का, उसमें आप बिल्कुल सही लिखते हैं, एक्यूरेट लिखते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं। उसके बाद आप नज्म का खुलासा लिखते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखते हैं। उसके बाद आप खत लिखते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मतलब 25 में से अगर आप 23 नंबर हासिल कर लेते हैं, उसके बाद आप इबारत की तशरीह करते हैं तो वहां आप 15 में से 13 नंबर ले जाते हैं। तो इट मीन्स कि आपके जो बाकी सवालात हैं उसमें भी आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसा हो कि पेपर चेक करने वाला मजबूर हो जाए आपको नंबर देने पे। ये बात जहन में रखिएगा। मैं अक्सर ये चीज़ दोहराता हूं कि आपका जो पेपर है उर्दू का वो पहले देखा जाता है, बाद में पढ़ा जाता है और चेक किया जाता है। तो इसलिए आपकी पेपर प्रेजेंटेशन, यानी आपने मार्कर को किस तरह इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसा इस्तेमाल करना है, आपने जनाब पेन किस तरह इस्तेमाल करना है, लिखाई आपकी किस तरह है, हेडिंग्स किस तरह बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। तो सफाई सुथराई जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है और पेपर में तो ये बहुत ज़्यादा ही हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है उर्दू में, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पेपर हम लिख के आते हैं, बहुत अच्छा करके आते हैं, लेकिन आगे जो पेपर चेक करने वाले हैं उनको या तो हमारा लिखा हुआ समझ नहीं आता या वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था तो उसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने रिकाउंटिंग करवाई, ये रीचेकिंग जिसको हम कहते हैं। तो बच्चों ने एक सवाल किया कि हमारे ये नंबर यहाँ से क्यों काटे गए हैं, जबकि कोई यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा जी आपका जो मेंटली लेवल है और वो जो मार्किंग वाला है उसका लेवल एक जैसा नहीं था। तो ये भी एक मुसीबत होती है, क्योंकि उर्दू जो सब्जेक्ट है इसके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग मार्किंग करने के लिए आते हैं जिनको खुद पता नहीं होता, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कुछ पढ़ाया समझाया लिखाया नहीं होता, बस वो अन्नेवाह जो है वो पेपर मार्क करते हैं। या यकीन करें, मैं ये वीडियो वो ऐसी नहीं है, वैसे मैं इंशाल्लाह मैंने वो वीडियो बनानी है एक, कि जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बच्चा जो मतलब 10 नंबर लेने के काबिल नहीं है उसके बोर्ड में 84 नंबर लगे हुए हैं। और एक बच्चे इस दफ़ा फर्स्ट ईयर में तकरीबन 40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने अपना पेपर उर्दू का कैंसिल करवाया, जिन्होंने फिजिक्स का पेपर कैंसिल करवाया, कई बच्चे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर कैंसिल करवाया। यानी ऐसी मार्किंग, बेतुकी मार्किंग की हुई थी। लेकिन फिलहाल मैं ये बात नहीं करना चाह रहा हूं यहाँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, इंशाल्लाह वो मैं वीडियो शेयर करूंगा और उसमें आपने ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके लिए ही वो स्पेशली वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि मैंने बोर्ड वालों तक पहुंचानी, आपने उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है वायरल करवाना है। उसमें लाजमी नहीं है कि स्टूडेंट, उसमें टीचर भी, तो उसमें आपके रिलेटिव्स भी, अम्मी भी, अब्बू भी, भाई भी, जो भी हैं, सब तक वो वीडियो पहुंचाए, सारे वो उसको देखें ताकि वो हमारी वीडियो जो है वो आला हुकाम तक पहुंचे और इस मसले को हल किया जाए जो बच्चों के साथ एक ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है और मार्किंग के हवाले से उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। तो बहरहाल जी, गैस की तरफ जाने से पहले आपको कुछ बातें समझा दूं। हमारी मारूजी 20 नंबर की है, रमूज औकाफ, हरूफ और मुताबिकत,
اور امدادی افعال، ان تینوں کی الگ الگ ویڈیو بنا کر میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. اگر آپ نے ان میں سے کوئی پوائنٹ سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، تو آپ چینل کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. مزید میں ان تینوں ویڈیوز کا لنک بھی شیئر کر دوں گا. پچھلی جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ پورا جو پیپر کا طریقہ ہے، تشریح کا طریقہ تو، خلاصے کا طریقہ تو، وغیرہ وغیرہ، وہ میں نے آلریڈی ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے. جو پچھلی ویڈیو ہے اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو آپ وہاں سے یہ ساری چیزیں تیار کر سکتے ہیں. تو 5 نمبر، باقی 5 نمبر آپ کی بک سے ہوں گے. صرف معروضی، یہ جو اینالائٹیکل اور یہ جو کنسیپچول چل رہا ہے سلسلہ، اردو میں صرف معروضی میں آپ سے وہ اس طرح کے کوئی سوال گھما پھرا کے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کہیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں وہ آپ سے کوئی سوال اس طرح کا کر سکتے ہیں. کرنٹ افیئر پر کچھ مضامین آ جاتے ہیں اور خط آ جاتے ہیں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا. تو اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کے پاس جو نظم اور غزل کی تشریح ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہمارے پاس 10 نظمیں ہیں. تو آپ 10 نظموں کے پہلے تو شاعروں کے نام یاد کر لیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیونکہ نظم کا عنوان 1 نمبر، شاعر کا نام 1 نمبر، 2 نمبر تو یہ پکے ہیں. اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے. تو اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی، اس سوال میں کوئی چوائس نہیں ہوگی، یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. غزل ہے تو اس میں بھی کوئی چوائس نہیں ہے، 3 شعر دیے جائیں گے، تینوں ایک ہی غزل سے ہوں گے. تو آپ اس میں 12 غزلیں ہیں، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں. تو 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے، تو 1 نمبر یہ ہو گیا ہمارے پاس. اور اس کے بعد ہر شعر کی الگ سے تشریح کے 3 نمبر ہوں گے. اس کے بعد سبقوں کی طرف آتے ہیں. تو آپ پہلے 7 سبق اچھے طریقے سے کر لیں. ویسے 9 کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن 7 اچھے طریقے سے کر لیں. آپ کا خلاصہ بھی پہلے 7 میں سے ہو جائے گا اور آپ کی عبارت کی تشریح بھی پہلے 7 میں سے ہو جائے گی. تو سبقوں کے نام اور جو مصنف ہے اس کا نام، اور اسی طرح ماخذ، یہ بھی آپ یاد کر لیں. میں جب پڑھاتا ہوں کلاس میں تو میں اکثر یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ مصنف کے نیچے جو ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ دی گئی ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ بک میں تو لکھا ہوا نا، تو وہ اٹھا کے آپ کو دے دے پیپر میں. آج تک نہیں آیا لیکن آ سکتا ہے. تو اسی طرح جو مصنفین ہیں ان کے اصل نام، ایک دفعہ یہ آ چکا ہے کہ ابن انشا کا اصل نام کیا ہے. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے جی ہمارے مضمون کی. تو مضمون میں نے گیس ہے، میں ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو مضمون جو کرنٹ افیئر ہے نا، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ موجودہ حالات کیا چل رہے ہیں. مہنگائی جیسے ہے، جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے جی، کرونا وائرس ریسنٹلی گیا ہے، تو اسی طرح دہشت گردی، ڈینگی وبا، تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ کچھ مضامین ہیں ان کے عنوانات دیے گئے ہیں، کچھ آپ بیتی ہیں ان کے عنوانات دیے گئے ہیں. خط اور آپ بیتی، اس میں سے ایک ہی چیز آئے گی. یہ لاسٹ ایئر فرسٹ ایئر میں آپ کے ساتھ ہی ایسا ہوا کہ رسید انہوں نے دے دی، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا. تو اب آپ اس خوش فہمی میں نہیں رہیں گے کہ جی خط ہی آئے گا، تو آپ بیتی بھی آ سکتی ہے. تو آپ بیتی کے عنوانات میں نے دیے ہیں، لیکن میں نے خط کا کوئی بھی عنوان گیس میں نہیں دیا. خط کا طریقہ پچھلی ویڈیو میں موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی ویڈیو ہے، اس میں بھی خط کا طریقہ موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو چیک کر سکتے ہیں. آپ کو صرف خط لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے. خط کی زبان کس طرح ہونی چاہیے، رسمی خطوط ہیں تو کس طرح ہو، جو ہے غیر رسمی ہیں تو کس طرح ہو، رشتہ داروں کے نام ہیں یا کسی آفس کے لیے ہیں، دوست کے لیے ہیں، تو اس کا جو انداز ہے وہ لکھنے کا کس طرح ہونا چاہیے. بس یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور خط کو صاف ستھرا کر کے لکھنا ہے، اچھا کر کے لکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. مضمون میں بھی میکسیمم 18 تک نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں بہت زیادہ کہ آپ کا جو لاسٹ پیپر ہے وہ بہت اچھا ہو. کیونکہ پچھلے سال اردو میں جو مارکنگ کی گئی ہے، کیونکہ بچوں کا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ. مجھے اس چیز کا پتہ ہے، مجھے بہت عرصہ ہو چکا ہے، میں نے تقریباً 7-8 سال بورڈ میں مارکنگ بھی کی ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ میرے بچوں کا پیپر کس طرح ہوا ہے، یا باقی جو اداروں کے بچے ہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے، ٹیچرز سے رابطہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو مارکنگ ہوئی ہے اس نے جو بیڑا غرق کیا ہے اردو کا، خاص طور پہ پچھلے جو پچھلا جو پیپر ہوا ہے 2023 کے اردو کا پیپر، خاص طور پہ میں بات کروں گا فرسٹ ایئر کے، تو وہ ناقابل بیان ہے. 9th اور 10th کا بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کا بھی ہے. انشاءاللہ میں جو ویڈیو بناؤں گا اس میں یہ ساری ڈیٹیل میں دے دوں گا، آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی طرف، اور گیسٹ پیپر جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اطلاع آپ کو مل سکے. ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پر لگائیے. ہم آپ کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں، تو آپ بھی ہمارے لیے تھوڑی سی کوشش اور محنت کر دیں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروپس میں فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے سٹیٹس پر لگائیے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور لوگوں کو بتائیے بھی صحیح. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ پچھلا جو گیسٹ تھا اس کو بھی میں نے دیکھا ہے،
تو اس میں بھی جو بلکہ 100% اگر کہا جائے مطالعہ پاکستان کا پیپر جو ہے وہ گیس میں سے آیا ہوا تھا، معروضی کے علاوہ کی بات کروں کیونکہ معروضی میں نے بتائی ہی نہیں تھی۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے کمپیوٹر اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج اردو کا کون سا گیس ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اسٹوڈنٹس، ہم اس وقت کمپیوٹر اسکرین پر ہیں اور یہ ہمیں جو پیئرنگ سکیم یا یوں سمجھ لیں پیپر کا جو بھی پیٹرن سوال وغیرہ وہ نظر آ رہے ہیں۔ معروضی سوالات کثیر الانتخابی MCQs ہوں گے 20 نمبر کے، درسی کتاب سے 5 نمبر کے، امدادی افعال 5 نمبر کے، رموز اوقاف 5 نمبر اور حروف اور مطابقت 5 نمبر۔ ان تینوں کی الگ الگ ویڈیوز جو ہے وہ چینل پر موجود ہیں، آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، میں ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ یہاں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اشعار کی تشریح ہے، تو حصہ نظم سے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اشعار کسی ایک ہی نظم سے آئیں گے، دونوں شعر کسی ایک ہی نظم سے آئیں گے اور بورڈ کا رول یہ ہے کہ تشریح اکٹھی کی جائے۔ یہ وضاحت میں پہلے والی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور غزل کی تشریح جو ہے 3 شعر ہوں گے، تینوں شعر ایک ہی غزل سے ہوں گے، یہ چیز ذہن میں رہے اور ہم اس میں پورے نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عبارت کی تشریح ہے، تو عبارت کسی کی تشریح دی گئی 2 عبارات میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی ہے، فرسٹ ہاف بک اور سیکنڈ ہاف بک، یعنی ایک عبارت فرسٹ ہاف سے ایک سیکنڈ ہاف سے۔ یہ میں نے یہاں سٹار بنا دیا، یعنی اس میں ہمارے پاس چوائس ہے، 15 نمبر تو 13 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ ہے، تو دیے گئے 2 اسباق میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ، فرسٹ ہاف بک سیکنڈ ہاف بک، تو وہی یعنی کہ جو نثر کا حصہ ہے پہلے 7 سبق اور اگلے 7 سبق میں سے یہ آ جائے گا۔ نظم کا خلاصہ، یہ کسی ایک ہی نظم کا خلاصہ آئے گا، تو اس میں کوئی بھی چوائس نہیں ہوگی، وہی لکھنا ہے۔ مضمون ہے تو 3 عنوانات دیے ہوں گے، اس میں بھی ہمارے پاس چوائس ہے، ایک عنوان پر ہم نے مضمون لکھنا ہے۔ خط یا آپ بھی تھی تو ایک ہی سوال آئے گا، وہی ہم نے پیپر میں کرنا ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے گیس کی طرف۔ یہ گیس صرف گیس ہی ہے، اس پر کوئی آپ نے مکمل ڈیپینڈ نہیں کر لینا ہے، آپ اپنی تیاری کریں، اللہ کرے کہ آپ اپنی تیاری کے مطابق ہی اچھے نمبر لے سکیں۔ تو جو اہم نظمیں ہیں وہ حمد، نعت، یہ اشعار کی تشریح کے حوالے سے، نوجوان سے خطاب، آدمی اور سراغ راہرو۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نظموں کے اشعار بھی دیے گئے ہیں کہ حمد کے کون کون سے شعر ہیں اور اسی طرح نعت کے کون سے ہیں، اور خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اسلامی مساوات، تو یہ آپ نمبرنگ دیکھ سکتے ہیں اشعار کی، ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حصہ غزل میں جو اہم ترین غزلیں ہیں، خواجہ میر درد کی دونوں، غلام حمدانی مصطفی کی دونوں، مرزا غالب کی دونوں اور علامہ اقبال کی دونوں۔ اس کے بعد یہ ہر غزل میں سے اشعار بھی دیے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، تو اس میں شعر نمبر 2 3 4 5 6 7 اور باقی اسی طرح تمام غزلوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں۔ ہم سوال نمبر 3، نثر پاروں کی تشریح کے حوالے سے اہم اسباق۔ ویسے اگر پہلے 7 سبق کر لیے جائیں تو یہ ہو جائے گا، لیکن کچھ اہم عنوانات بھی دیے گئے، مناقب عمر بن عبدالعزیز، تشکیل پاکستان، نواب محسن الملک ہوائی، مولانا ظفر علی خان اور ایوب عباسی۔ سبقوں کے خلاصے ہیں، تو یہ بھی پہلے 7 کر لیں تو ایک سبق کا خلاصہ ہو جائے گا، لیکن کچھ عنوان بھی دیے گئے ہیں، مولانا نواب محسن الملک، اکبری کے حماقتیں، پہلی فتح، ہوائی دستک اور مولانا ظفر علی خان۔ اہم نظمیں، ویسے میں تو کہتا ہوں کہ ساری کی ساری نظمیں ہی اہم ہیں، آپ ساری کر لیں، لیکن یہ کچھ عنوان دیے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، حمد، نعت، اسلامی مساوات، آدمی، نوجوان سے خطاب، سراغ راہرو اور تغیر۔ اہم مضامین ہیں۔ مضامین کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ٹاپک ہو، آپ نے ایسا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے تینوں میں سے جس کے متعلق مواد آپ کے پاس زیادہ ہو، پھر آپ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بنائیں گے، پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور پھر اس کا اینڈ بھی لازمی کریں گے، یعنی مضمون آپ کا شروع ہوتا ہوا بھی نظر آئے اچھا، درمیان میں آپ اس کو ڈسکس کریں اور پھر اینڈ میں اس کو اختتام کی طرف بھی لے کے جائیں، اس کے جو بھی مطلب پوائنٹس ہیں ان کو بیان کریں۔ تو یہ آپ کا جو مضمون ہے وہ 6 سے 8 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی ایک شیٹ، ایک سائیڈ جو ہوتی ہے وہ ایک صفحہ ہے، تو یہ 6 سے 8 صفحات پر کم از کم آپ کا جو مضمون ہے وہ مشتمل ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ عنوانات دیے گئے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، رحمت عالم، محسن انسانیت، حب وطن، اتحاد اسلامی، اتحاد عالم اسلام جو ہے، دہشت گردی، آفات ارضی و سماوا، کالج کا پہلا دن، کالج کا آخری دن، پابندی وقت، ماحولیاتی آلودگی، ہمارا نظام تعلیم، میرا نصب العین، سائنس کے کرشمے یا فوائد و نقصانات، خدمت خلق، محنت کی عظمت، کرونا وائرس، اردو ہماری قومی زبان، تعلیم نسواں، خواتین کا معاشی و سماجی کردار، مخلوط نظام تعلیم، علامہ اقبال، علم کے فائدے، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو یہ کچھ عنوانات دیے گئے، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 7، خط۔ تو خط کا میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں اس کو کوئی عنوان نہیں دے رہا ہوں، آپ نے صرف جو ہے خطوط کا طریقہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہو کہ کون سے خط میں آپ نے کون سی زبان استعمال کرنی ہے، رسمی، غیر رسمی، دوستوں کے نام، رشتہ داروں کے نام، ابو کے نام تو بھائی کے نام تو امی کے نام،
یا مدیر کے نام ہے تو کس طرح لکھنا ہے۔ آپ بیتی میں یہ کچھ عنوان ہیں: کتاب کی آپ بیتی، عمارت کی آپ بیتی، قلم کی آپ بیتی، پرانے کو نوٹ کی آپ بیتی، پھول کی اور درخت کی آپ بیتی۔ تو ان کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جاننے سے پہلے ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔